हेलो, मेरा नाम मोहम्मद आमिर राना है सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। और आज हम बात करेंगे कि ये जो मगरिब और ख़ास तौर के ऊपर अमेरिका की पॉलिसी है नॉन स्टेट एक्टर्स को और प्रॉक्सीज को लेके, उसमें इतने तजादात क्यों हैं। एक तरफ तो सदर ट्रंप अहमद शरा को प्यार करते हैं और दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह से नफरत करते थे। ये शिया और सुन्नी प्रॉक्सीज के लिए ये दोहरा म्यार क्यों। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि ईरान की ग्रैंड स्ट्रेटजी है क्या और ये निकली कहाँ से, और ये इसका ताल्लुक जो है प्रॉक्सीज के साथ कितना है, और ये जो फॉरेन प्रॉक्सीज को लॉन्च करने का पूरे मिडल ईस्ट में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करने का ये पूरा जो तस्वुर आया कहाँ से। और एक बहुत क्रिटिकल आस्पेक्ट जो है वो आज की इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस थे, यानी कि हिजबुल्ला और होसीज और असर रजीम, ये ईरान के मफादात के जो मुहाफिज थे, उनको कमज़ोर करने के बाद अब इज़राइल अमेरिका क्या अपनी प्रॉक्सीज ईरान के अंदर इस्तेमाल करेंगे ताकि इस कमज़ोर होती हुई रजीम को एक धक्का और दिया जा सके। और जाहिर है कि आज का हमारा मौजू ये है कि अमेरिका और ईरान की प्रॉक्सीज के मतलब जो अप्रोचेस क्या हैं, और ईरान जो है ख़तरा क्यों महसूस करता है सुन्नी नॉन स्टेट एक्टर तंजीमों से, और जो अमेरिका है और वो क्यों सुन्नी जो प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर अभी भी रिलाय करता है, ख़ास तौर के ऊपर मिडल ईस्ट के अंदर। जनवरी 12, 2026, यानी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ने मिस्र, लबनान और उर्दन में मुस्लिम ब्रादरहुड की तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया और कई दर्जों में उनको तकसीम किया। और इससे कुछ हफ्ता पहले, यानी कि दिसंबर की इब्तिदा में एक और वाक़या हुआ, और वो वाक़या हुआ सीस्तान बलूचिस्तान में, जहां एक अरसे से जैशुल अदल जो है ईरानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके खिलाफ नबर्द आजमा है, उसने जो छोटे मोटे गिरोह सीस्तान में काम कर रहे थे उनको भी साथ मिलाया और एक नई तंजीम की बुनियाद डाली जिसका नाम है पीपल्स फाइटर्स फ्रंट। फिर कुछ इतलात हमें मौसूल हो रही हैं कि वो जो कुर्द आबादी वाले इलाके हैं ईरान में, वहाँ पे जो कुर्द रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं उन्होंने भी जो है अपने पर फैलाए हैं, और जो अरब इरानियन हैं उन्होंने भी अपने परों को झाड़ा है, और लगता ये है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस रजीम को कमज़ोर करना चाहते हैं। अगरचे इन दो वाक़यात में कोई तालमेल नहीं है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो एक दौर में अमेरिका और मगरब की मंजूर नज़र थी, और उसका जो कम्युनिज़म को और सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का जो पूरा मंसूबा था, उस मंसूबे में शरीक थी, और उसके दरवाज़े वाशिंगटन से लेके लंदन और जिनीवा तक खुले रहते थे, उसको क्यों कालअदम करार दे दिया गया। और ये कि जो सीस्तान बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है वो आप कैसे लिंक करती है आपस में। लेकिन इसको अगर आप बड़े तनाजुर में देखेंगे तो शायद चीज़ें जो हैं आपस में इनको जोड़ पाएंगे। और फिर आप ये भी देखेंगे कि ये जो ईरान के अंदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मगरिब कालअदम करार देने में, दहशतगर्द करार देने में हिचकिचाहट का क्यों शिकार रहता है। मुस्लिम ब्रदरहुड जिसके बारे में हमने बताया कि जिसके लिए जो है वो अमेरिका के और मगरिब के दरवाज़े खुले रहते थे,
وہ اچانک سے روک کیوں ہو گئی؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حماس کے ساتھ کھڑی تھی، اور جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو اس نے اس کی مذمت کی تھی؟ مقاصد جو ہے وہ بہت ہی واضح ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو ایک ٹرمپین ویژن ہے مڈل ایسٹ کا، اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور امریکہ کے اس ویژن کے اندر اسرائیل بھی ظاہر ہے کہ وہ تو شامل ہے، اس آرکیٹیکچر کے کا حصہ ہے۔ اس میں پھر عرب رجیمز اور ترکیے بھی اس پالیسی سے متفق ہیں اور اس پالیسی کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور اسی پالیسی کا آپ کو ریفلیکشن ہے کہ شام کے جو صدر ہیں احمد الشرع، اپنے القاعدہ اور داعش کے ماضی کے باوجود جو ہے مغرب میں اور عرب رجیمز کے اندر وہ ان کو استقبال کیا جاتا ہے، وارملی ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ملا ہیبت اللہ جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں، وہ بھی اپنی کچھ ڈومیسٹک پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کر لیں تو یہ مغرب کے، امریکہ کے، عربوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھل جائیں گے۔ ایک بار پھر یہ اہم سوال ہے کہ مغرب سنی پراکسیز کے ساتھ الگ رویہ کیوں اختیار کرتی ہے اور شیعہ پراکسیز کو کیوں نفرت کرتی ہے؟ چلے، مغرب کا سوال تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ہمیں تو ایران کے اوپر بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیوں ایرانین رجیم جو ہے وہ ان پراکسیز کو کلٹیویٹ کرتی ہے اور اس میں پورے ریجن میں ان کو پھیلایا تھا، اور ان کو ایکسس آف ریزسٹنس کیوں کہتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جو اس کے حامی ایران کی پراکسیز ہیں وہ باقی دنیا کے لیے تو دہشت گرد ہیں، لیکن ایران انہیں اپنی اندرونی سلامتی کا محافظ سمجھتا ہے۔ مغرب کی بات تو بعد میں کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم پھر بات کر لیتے ہیں کہ ایرانین رجیم کی جو پالیسی ہے پراکسیز کو لے کے، وہ ہے کیا، اس کی جڑیں کہاں پہ پیوست ہیں۔ ولی نصر نے اپنی کتاب ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی میں اس کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ ایران کا اپنا تنہائی کا جو ایک پوری پیراڈائم ہے وہ ہے کیا، کہ ایک طرف اس کے ٹرک ہیں، ایک طرف اس کے عرب ورلڈ ہے، اور یہ کہ صوفی جو سلطنت تھی 1501 سے لے کے 1722 تک، اس نے شیعہ مذہب کو جو ہے سرکاری مذہب بنایا اور اس کو ایک آئیڈنٹی دی، اور اس کی جڑیں اس کے اندر پیوست ہیں۔ اور اسی ڈائنسٹی کے اندر، صفوی دور کے اندر جو ہے وہ ایک نئی آئیڈنٹی، شیعہ آئیڈنٹی جو ہے ایران کی بن کے ابھری، اور یہ جو اس کی نئی شیعہ آئیڈنٹی تھی، اس کو آٹومن ٹرک سے بھی اور جو ہندوستان میں مغل تھے ان سے بھی اور عربوں سے بھی جدا کرتی تھی اور ایران کو ایک منفرد حیثیت دیتی تھی۔ لیکن آئیڈنٹی تو صفوی سلطنت نے دے دی، لیکن ظاہر ہے کہ بیرونی ریشہ، دیوانیاں اور سازشیں وہ اس سے یہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکی، اور یہ جو بیرونی قوتیں تھیں، خاص طور کے اوپر برطانیہ جس طریقے سے وسائل کو اور اس کے تیل کو وہ لے رہا تھا، لوٹ کھسوٹ چل رہی تھی، تو اس نے ایک دوہرا جو ہے کانشیسنس جو ہے ایرانین ڈی این اے کے اندر کریٹ کیا۔ ایک تو تھی کہ ہم الگ ہیں اور ایک سینس آف سپیورٹی تھی، اور دوسری طرف جو ہے اس کی ایک سینس آف ورنیبلٹی تھی، یعنی کوئی بھی باہر سے آ کے وہ ان کا استحصال کر سکتا ہے۔ یہ جو دوہرا کانشیسنس ہے، یہ آج بھی ایران کے رگو پے میں دوڑتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ صفویوں کے بعد پہلوی خاندان تک نہیں محدود رہی، بلکہ یہ جو دوہری کانشیسنس ہے وہ آج کی آیت اللہ کی رجیم کے اندر بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے۔ ہمیں تاریخ میں اتنا گہرا جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو پوری دوہری کانشیسنس ہے اس کو ہم 1980 سے جوڑ لیتے ہیں، جب صدام حسین نے جو ہے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، اور یہ جو دوہری کانشیسنس ہے، وہ احساس ہے، یہ پھر اس نے ایک نئی
ایک مذہبی ایک مقدس جو ہے ڈیفنس کے ڈاکٹرین کو جنم دیا. یہ صرف کوئی ملٹری پالیسی نہیں تھی، یہ بلکہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی پالیسی تھی. اور یہ جو پورا ڈاکٹرین تھا اس میں ایران کی جو نئی رجیم ہے اس نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جو عراق کا جو حملہ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر وہ اس کی شناخت کے اوپر حملہ ہے، اور مقدس مقامات جو ایران کے اندر ہے، عراق کے اندر ہے، اس کے اوپر ہے. یہ انقلاب کے اوپر حملہ ہے اور یہ اس قوم کے اوپر حملہ ہے. اور اس کو ایسے ٹویسٹ دیا کہ ہر بچہ بڑا، کالج سے لے کے اسکول تک، فیکٹری سے لے کے دکانوں تک، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس رجیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور جو رجیم تھی اس نے اپنے آپ کو کوہیرنٹ کر لیا، جوڑ لیا. اور لیکن اس کے بعد اس نے اپنی اس پالیسی کو، ڈیفنس ڈاکٹرین کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا کہ ہمیں جو ہے وہ اب حفاظت اپنی سرحدوں کے اندر ہی نہیں کرنی بلکہ سرحدوں کے باہر بھی کرنی ہے. اور پھر اپروچ میں یہی تبدیلی تھی کہ پھر ایران نے جو ہے کاؤنٹر اٹیک عراق کے اندر کرنا شروع کیے، مقدمات مقدسہ کو بچانے کے نام کے اوپر، اور اپنے مستقبل کی جو پالیسی ہے اس کی بنیاد رکھی. اور یہی جو منطق ہے اور پالیسی ہے یہ پھر جو ہے فارورڈ ڈیفنس کے کانسیپٹ کے اندر تبدیل ہوتی چلی گئی، اور کہ ایران کی سرحدوں سے دور جو ہے وہ رکھا جائے تھریٹ کو. اور یہ کہ جو اس ریجن کے اندر اور دنیا بھر میں اسلامی تحریکیں ہیں ان کے اندر اپنا انفلوئنس قائم کیا جائے. اور بہت ساری یہ جو اسلامی تحریکیں تھیں یہ سنی تحریکیں تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک لوکل ملیشیاز کا نیٹ ورک بھی جو ہے وہ قائم کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی لانگ ٹرم اسٹریٹجی تھی اور اس میں پوری مدد لی گئی، اور جو سنی جو تنظیمیں تھیں اس وقت کی ان کے ساتھ بھی انفلوئنس قائم، ان کے روابط قائم کیے گئے. اخوان المسلمین بھی اس میں تھی، جماعت اسلامی بھی اسی میں شامل تھی. لیکن یہاں رکیے، ایران کے اوپر بات کی، لیکن اب ہم امریکہ کی قیادت میں جو مغرب نے جنگ لڑی تھی کمیونزم کے خلاف، وہ اس کا کیا بنا جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا. اور جو جنگ مغرب نے، امریکہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے بھرپور تعاون سے لڑی، اور جس کا جو میدان جنگ تھا وہ افغانستان تھا. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے آپ کو پورے ریجنل ڈائنامکس جو ہیں وہ کھلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور امریکہ کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ وہ جو سنی پراکسیز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اس کے لیے اس کی جو برداشت ہے وہ شیعہ پراکسیز کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں پراکسی سسٹمز ہیں یہ بالکل الگ انوائرمنٹ کے اندر جو ہیں فنکشن کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم بات کریں گے وہ سنی پراکسیز کی، خاص طور کے اوپر افغانستان اور سیریا کے اندر، کہ امریکہ کو جو ہے وہ ٹیکٹیکلی بڑی مفید لگتی ہیں. سوویت یونین کا ہم نے ذکر کیا کہ افغانستان میں اس کو شکست دی، اور سیریا کے اندر جو حیات التحریر شاہ محمد شرح کی قیادت کے اندر جو پوری ایک جنگ تھی وہ اسد خاندان کے خلاف تھی جو ایران کے بہت قریب تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پورے اس ریجن کے اندر انسٹیبلٹی تھی. تو ظاہر ہے کہ آپ ایک بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے کم طاقت والے، کم وسائل والے دشمن کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ جو کم طاقت ہے اس کی وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ اپنے بہت سارے نظریاتی سیاسی اہداف کے اوپر وہ کمپرومائز کر لیں. اور سنی جو پراکسیز تھیں وہ ان کا ایک یہ بھی تھا کہ وہ کسی بھی مضبوط ریاست کے ساتھ منسلک نہیں تھیں. وہ نہ تو سوویت یونین کی پراکسی تھی، نہ چائنا کی، نہ ایران کی. تو ایک ان کا یہ بھی فائدہ ہوا، یہ ایک نظریاتی تحریکوں کے طور پہ رہیں. سعودی کی جو پراکسیز رہی ہیں وہ سیکٹیرین رہی ہیں ان کو، لیکن اس نے کبھی اس طریقے سے کھل کے سنی پراکسیز کو سپورٹ نہیں کیا، کسی اپنے ڈاکٹرین کا حصہ نہیں بنایا کہ جیسے ایران نے اس کو بنایا.
پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت ساری یہ جو تحریکیں ہیں بڑی لوکل اپنی نیچر کے اندر ہیں، سوائے القاعدہ کے، جس نے اس کو کوشش کی کہ کنیکٹ کیا جائے مختلف اسلامی تحریکوں کو، ریزسٹنس کو، تو اس کو امریکہ نے کچل کے رکھ دیا، اور اس کے لیے 9/11 کے حملوں کے بعد سے ایک پوری کیمپین جو ہے 2 ڈیکیڈز، 2 دہائیاں سے زیادہ، اور یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے، اور امریکہ اس کے ابھی بھی پیچھے ہے۔ لیکن جو باقی، اور یہی ایک بڑی وجہ بنی کہ طالبان نے پھر گریجولی اپنے آپ کو القاعدہ کے نظریاتی حصار سے نکالا، اور بہت ساری تحریکوں نے اپنے آپ کو حصار سے نکالا، نظریاتی حصار سے، القاعدہ کے داعش سے، اور جب ان کے نظریاتی حصار سے نکلیں تو وہ امریکہ کے انفلوئنس کے قریب قریب اس کے ڈومین کے اندر انٹر ہوتی چلی گئیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب ایسے پراکسیز ہوں، نان اسٹیٹ ایکٹر آرگنائزیشن ہوں، ملیٹنٹ ملیشیاز ہوں، جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی ریاستیں اس کے پیچھے نہ ہوں، تو پھر ان کو ختم کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہت تھوڑے وقت کے اندر بہت بڑے بڑے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو ختم کیا گیا۔ لیکن ایران کے معاملے کے اندر، اور حزب اللہ کو، اور حماس کی قیادت کو، اور حوثیز کو یمن میں، ان کو ختم کرنے کے لیے پھر ایران میں ریولوشنری جو پوری گارڈز ہیں ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے بہت لمبی پلاننگ جو ہے، اور بڑے لمبے ریسورسز اسرائیل کو خرچ کرنے پڑے، اور امریکہ کو اس کی معاونت کرنی پڑی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو جو ایک طرف کی قوت ہے وہ دوسری طرف کی کمزوری، اور ایک طرف کی کمزوری دوسری طرف کی جو ہے مضبوطی نظر آتی ہے۔ تو جو شیعہ پراکسیز ظاہر ہے کہ ایران کی کے انفلوئنس کے اندر ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی روابط نہیں قائم ہو سکتے امریکہ کے، اور اس کے مقابلے میں شیعہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن، ریڈیکل پولیٹیکل آرگنائزیشن کے بجائے امریکہ نے جو ہے وہ پھر عراق کے اندر اور جو تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں جو اے پولیٹیکل ہیں، کوئی فاؤنڈیشن جیسی تنظیمیں، ان کو اپنا الائے بنانے کی کوشش کی۔ اب بنا پائے یا نہیں، اس کے اوپر 2 آرگومنٹ ہیں، لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ایران کو مضبوط کرتی ہے، امریکہ اسرائیل اس کے خلاف ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کی ایڈیولوجی شیعہ آرگنائزیشنز کی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اور یہ ان کے نیٹ ورکس ہیں کراس بارڈر، یہ اس کو ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹر بناتے ہیں انہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا اور مغرب کا ان کے لیے رویہ مختلف ہے۔ اور اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ کے، جس میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے جو عموماً بہت کم جو ہے وہ ڈسکشنز کے اندر موضوع بحث آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایران نے صرف یہ جو پراکسیز جو ہیں وہ اپنی سرحدوں کے باہر ہی نہیں پھیلائی، اس کے پنجے اور بازو پورے ریجن میں نہیں پھیلائے، وہ اس میں پاکستان بھی اس کے اندر شامل تھا، لیکن یہ کہ پھر اس کو ان پراکسیز کو اپنے اندرونی مقاصد کے لیے بھی، بغاوتوں کو دبانے کے لیے بھی، بد امنی کو دبانے کے لیے بھی ان پراکسیز کو، بیرونی پراکسیز کو استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ جو 2009 کی گرین موومنٹ تھی انتخابی بے ضابطیوں کے خلاف، اس میں ان جو پراکسیز کا رول جو ہے بڑا نمایاں تھا پروٹیسٹر کو دبانے کے لیے۔ جب 2019 میں فلڈ آئے اور بدامنی ہوئی، تو تب پھر ایک مرتبہ حزب اللہ، PMF اور حرکت النجابہ فاطمیون، یہ ایران کے اندر مدد کے لیے آئے، اور خاص طور کے اوپر جو ہے عرب ایرانین علاقے ہیں، خوزستان، وہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی، اور وہاں پہ اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے ایک جوڈیشل آفیشل نے وہاں پہ کہا تھا، اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے: If we do not support the revolution, Iraqis, Afghans, Pakistanis and Yemenis will come to support us. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2022 میں ویمن لائف فریڈم جو پروٹیسٹ ہوئے، زن زندگی اور آزادی کے نام سے جو پروٹیسٹ تھے، وہ بڑے امپورٹنٹ، اس میں بھی پھر دوبارہ سے جو ہے یہ پراکسیز اس کے اندر بھی آئیں۔ پھر اس کے بعد یہ 2024-25 کے اندر بھی جو ہے یہ پراکسیز جو ہیں وہ کام کرتی رہی ہیں ایران کے رجیم کو بچانے کے لیے۔
تو اب ہم چلیں گے منصور جعفر صاحب کی طرف. آپ العربیہ اسلام آباد کے ایڈیٹر ہیں اور ایک طویل عرصے سے مڈل ایسٹ کی ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے چنیدہ ایکسپرٹس میں سے ہیں جو گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں ہو کیا رہا ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ایران میں ابھی کیا صورتحال ہے اور ریزسٹنس کم کیوں ہوئی, اور اس میں یہ پراکسس کا ایلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ تھا وہ کمزور ہونے سے یہ اس صورتحال کے اوپر کیسے اثر انداز ہوا. آن دا فیس آف اٹ تو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ایک بہت بڑی ویو اٹھی تھی مظاہروں کی, اور ماضی سے ہونے والے مظاہروں سے اس حوالے سے یہ یونیک تھا کہ یہ اکراس دا بورڈ اس میں پوری پاپولیشن, مطلب ہر سیگمنٹ آف ایرانی سوسائٹی جو ہے وہ اس میں شریک تھا, کیونکہ اس کے جو متاثرین ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پر, اتنا براڈ اسپیکٹرم ہے ان کا کہ تاجر سے لے کے طلبہ تک ہر, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں معاشرے کا جو فرد تھا وہ اس میں شریک تھا. اور اسی وجہ سے اس کی انٹینسٹی بھی آپ کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ دکھائی دے رہی تھی, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جو آپ کو اس کی ایک انٹرنیشنل امپورٹنس بنی کہ یہی محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید اس وقت کے جو مظاہرے ہیں یہ وہاں پہ ایک ریجیم چینج کے خاتمے پر منتج ہوں. لیکن جو ابھی موجودہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہاں پہ مظاہرے بڑی حد تک سبسائڈ ہو گئے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ایک مزاحمت جسے کہا جا رہا ہے اس کا ایک شرارہ کافی حد تک جو ہے وہ بجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن کیونکہ ایران کی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے انٹرنل, خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے, وہ انتہائی دگرگوں ہیں. یہ معاملات وقتی طور پہ تو شاید دب گیا ہو, یا ایرانی رجیم کی جو اس وقت ایک بڑی ہی بروٹل فورس استعمال کی گئی ہے اس کے نتیجے میں وقتی طور پہ شاید یہ دب گیا ہو, لیکن ان دا لانگ لگ یہی رہا ہے کہ یہ شرارہ دوبارہ سے پھوٹے گا. آپ اگر انالیسس کریں جو ابھی ریسنٹلی تقریباً گزشتہ برس کے اندر جو ہمیں بنگلہ دیش کے اندر رجیم چینج کو دیکھنے کو ملی, نیپال کے اندر رجیم چینج دیکھنے کو ملی, سری لنکا کے اندر, تو ان میں جس انداز سے مظاہرے جیسے ہی اسٹریٹس گرم ہوئی تھی اور معاملات قابو سے باہر ہوئے, تو وہاں کی جو ملٹری رجیم ہے, ملٹری جنتا ہے, انہوں نے جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اسے کہا کہ بھائی بہت ہو گیا, اب آپ گھروں کو جائیے کیونکہ حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. تو اس فوج نے اسٹیپ ان کر کے معاملات کو جو ہے ایک انٹرم سیٹ اپ کی صورت میں جو ہے وہ ریز اپ بلڈ اپ کیا, اور وہ ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ ہمارے سامنے ہے. لیکن یہاں پہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا یقیناً وہ بہت حد تک درست ہے کہ اس وقت تک ایرانی جو ریولوشنری گارڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ریگولر آرمی, ان تینوں کو جو کلب کرتی ہے جو سول انتظامیہ کو, ان کی باسیج ملیشیا جو ہے, وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی جو وہاں پہ ایک سپریم لیڈر کے نام سے جو جانے جاتے ہیں علی خامنائی, ان کے ساتھ ابھی لائل ہیں, اور انہیں ہی اس وقت یعنی ملک کا اہم پالیسی ساز ادارہ بھی سمجھتے ہیں, اور انہیں کی ڈکٹیشن اور ڈکٹیٹس جو ہیں اسے فالو کرتے ہیں. ابھی بھی جب یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے تو ان کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنلی ایسی اطلاعات موجود تھی کہ عراق سے جو ان کی حامی ملیشیاز ہیں اس کے تقریباً 1000 جنگجو جو ہیں وہ ایران بلوائے گئے, اور انہیں ملک کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ بھیجا گیا تاکہ ان مظاہروں کو جو ہے کٹے. لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ یہ مظاہرے ہوئے اس کے مقابلے میں وہ جو امپورٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں جنگجو تھے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. اور ویسے بھی کیونکہ اس پورے پچھلے تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے میں, یعنی یہ غزہ وار کے بعد سے خاص طور پہ یہ جو ریزسٹنس کا پروجیکٹ ہے یہ مختلف فرنٹ پہ واقعی کمزوری کا شکار ہوا ہے. خاص طور پہ جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ لبنان کے اندر حزب اللہ کی شکل میں تھا اسے تو بہت ہی سیویئر بلو ملا, کیونکہ وہ نہ صرف اپنی لیڈرشپ سے انہوں نے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت سازی کے اندر اور جو ایک دستوری کور موجود تھا انہیں وہاں پہ, وہ اس پولیٹیکل سٹرینتھ سے بھی جو ہے بہت حد تک محروم ہوتے گئے. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس وقت تو جو نئی انسٹال گورنمنٹ ہے لبنان کی وہ اس حد تک یعنی ایڈوانس کرنا چاہ رہی ہے کہ دستور کے اندر ایک ایسی ترمیم کی جائے کہ جس کے نتیجے میں وہاں پہ یہ جو ایک سیکٹیرین بیسس پہ حکومتی مختلف جو ادارے تھے ان کی جو تقسیم تھی کہ جی جو اسمبلی کا اسپیکر ہوگا وہ شیعہ, جو صدر ہوگا وہ میرونائٹ ہوگا, اور جو وزیر اعظم ہوگا وہ سنی ہوگا, تو اس تقسیم کو بھی جو ہے میرا خیال اب ریوائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے خاص طور پہ اگر ہم سیریا کی بات کریں ریسنٹلی, وہاں تو یہی ایکویشن دیکھنے کو مل رہی ہے, کیونکہ ان کے پیچھے اس وقت
جو دو اہم ممالک ہیں ان کا بھی اسی سیکٹ سے تعلق ہے. ترکیہ اور سعودی عرب جو ہے انہوں نے ہی اس پورا جو وہاں پہ جو ڈیبیکل ہوا یا جو اسد رجیم جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، ان میں ان دونوں ملکوں کا بالخصوص ترکیہ کا جو کردار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر وہ حیات التحریر الشام جو ہے وہ تو 1 انچ بھی موو نہیں کر سکتی تھی. کجا وہ بالکل ایک بارڈر پہ بیٹھ کر راتوں رات جو ہے وہ دمشق پر قابض ہو جائے اور وہاں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہیونگ سیڈ دس کہ ان کو انسٹال تو کر دیا گیا ہے، وہاں پہ موجود تو ہیں، لیکن ان سے وہ معاملات سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جب چاہے وہاں دندناتا ہوا حملہ کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو سیرین ڈیفنس فورسز ہیں اس وقت جو ایک وہاں پہ ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں اس انٹرم گورنمنٹ کو. اب آنے والے دن ہی بتا سکتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ کس حد تک عوامی اعتماد رکھتی ہے، کیونکہ فی الحال تو انہیں ایک انکوبیٹر میں جس طریقے سے کسی چیز کو رکھا جاتا ہے، ایک پیمپر انوائرمنٹ میں ابھی جس طریقے سے جن ملکوں نے انہیں وہاں پہ لانچ کیا، چاہے وہ مسلکی بنیادوں کیا یا کوئی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ خیال کرتے ہوئے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، تو وہ فی الحال تو وہ اپنے جسے کہنا چاہیے جو دولت کا انبار جو ہے وہ لگا رہے ہیں مختلف بزنسز کی شکل میں، مختلف وہاں پہ کاروباری مواقع کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں. لیکن آنے والے دنوں میں اگر وہاں سے انہیں کوئی پے بیک نہ ہوا اور اسی نوعیت کی انسرجنسی وہاں پہ دوبارہ سر اٹھانے لگی، اور یہ لوگ جس طریقے سے ابھی ان کو دروز جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور ساتھ اسرائیل کے جو مطالبات ہیں بالخصوص وہ وہاں پہ ایک اپنا فری روٹ چاہ رہا ہے، گولان ہائٹس ابھی بھی انہی کے قبضے میں ہیں. ایسی صورت میں تو زیادہ دیر، اور پھر وہی بات کہ جب شامی عوام جو ہیں ان کو اس چینج کا کوئی ڈویڈنڈ نہیں ملے گا تو یقیناً وہ پھر اسی طریقے سے ایرانی عوام کی طرح جو ہے وہ برانگیختہ ہوں گے، سڑکوں پہ ہوں گے، اور ایک بار پھر اسی نوعیت کے انقلاب کے نعرے سننے کو ملیں گے جیسے بشار الاسد کے دور میں یا ان کے فادر کے دور میں سننے کو ملتے تھے. اب یہ جو اس نوعیت کی جو تھرڈ پارٹی انویسٹمنٹ ہے یہ کوئی اتنی فیزیبل نہیں رہی. اور ویسے بھی اگر ہم پاکستان کے اسپیسیفک ریفرنس سے بات کریں تو ہم جن چیزوں کو اسٹریٹجک ڈیپتھ خیال کرتے تھے آج وہ ہمارے ہی گلے کو آتی ہیں. تو جو ممالک اس ایشو میں بلیو کرتے تھے یا اس میں انویسٹمنٹ کرتے تھے انہیں اب اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی اپنی جسے کہنا چاہیے کوئی اسٹریٹجک واقعی ڈیپتھ بنانی ہے تو اس کے لیے اپنا ہی کندھا اور اپنی بندوق استعمال کرنا ہوگی. اس کے لیے اس نوعیت کے نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ کوئی زیادہ قابل اعتبار سورس نہیں ہے، کیونکہ اب جب ان عناصر کی نہ تو کوئی اس انداز سے کوئی نظریاتی آبیاری ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اب جو موجودہ ٹرینڈ ہمیں خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر گروپوں کے اندر دکھائی دے رہا ہے، جس طریقے سے عراق کے اندر مختلف شیعہ ملیشیا سرگرم ہیں، وہ تو وہاں پہ بعض لوٹ مار کی سرگرمیوں میں بھی جو ہے ملوث ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو کل کو اپنی ہی اسٹیٹ پر اگر یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں تو پھر تو یقیناً یہ ایک ایسی نیگیٹو انویسٹمنٹ ہے کہ جس کا ادراک میں سمجھتا ہوں اس بزنس میں ماضی میں انویسٹ کرنے والے ممالک کو بڑی اچھی طریقے سے ہو گیا ہے، جیسے پاکستان کو ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پریکٹس سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پالنے کے جو منصوبے ہیں چاہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پہ ہو یا ادروائز، ان کو میرے خیال خیر بات کہنا ہی اس وقت عقل مندی کا تقاضا ہے، اور یہی اس وقت صائب بات ہے. تو آپ نے جانی رائے منصور جعفر صاحب کی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ ابھی جو ہے وہ گنجائش دنیا میں پراکسیز کے لیے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ریاستوں کے اوپر برڈن بن جاتی ہیں. اور منصور جعفر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان سے بہتر یہ کون جانتا ہے کہ پراکسیز کا وزن اٹھانا ریاستوں کے لیے بعض دفعہ کتنا بھاری ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ ریاستیں ہیں وہ شاید ابھی پراکسی وارفیئر کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اور ہم نے وہی سوال جو منصور جعفر صاحب سے پوچھا تھا اسرار مدنی صاحب سے پوچھا کہ اقتدار سنی پراکسیز کے لیے اور سزا شیعہ پراکسیز کے لیے یہ قصہ ہے کیا؟ یہ ہمیں ذرا ایکسپلین کریں. امریکہ ہمیشہ اس طرح کے گروہوں کو ڈائریکٹلی بجائے اپنے الائز کے ذریعے مینیج کرتا آ رہا ہے. اب اگر آپ شیعہ گروپس کی بات کر لیں تو اس کی پشپنائی بھی ایران تھا، وہ تو امریکہ اور ایران کی، پھر امریکہ کے ایک بڑے الائے اسرائیل اور ایران کی کانفلکٹ، پھر جو امریکی الائز ہے مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، دبئی ہے، اور قطر کا تو کم رہا کمپیریٹیولی، لیکن سعودی عرب اور ایران کی جو ٹینشن ہے.
تو میرے خیال سے اس ایک پورا بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ اس میں پولیٹیکلی ایران کے گروہ کو وہ پش پناہی نہیں ملی یا وہ اپنی لابنگ کرنے میں ناکام رہا. اس کے مقابلے میں سعودی عرب نے ایک بڑا کلیدی رول ادا کیا احمد الشرح کی حکومت میں یا اس کو تسلیم کرنے میں، یا قطر کا ایک کردار رہا افغان طالبان کے حوالے سے. لیکن وہ قطر صرف طالبان اکیلی نہیں تھی، یعنی پاکستان کا بڑا کردار رہا اس کے لابنگ میں، اور بھی بہت سارے ملکوں کے درمیان یعنی یہ بات چلتی رہی. دوسری چیز میرے خیال سے یہ رہی کہ ایران کی جو شیعہ گروہوں کی ایکسیپٹیبلٹی تھی وہ خود مسلم سوسائٹی نے اس کو بہت اچھی نظر، یعنی پاکستان اور ایران پڑوسی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں تو پاکستان اور سعودی عرب کی کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن بہت پرانی ہے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ایران کے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو یہ اس ریجن میں پوری مڈل ایسٹ میں ایران کی جو پروکسیز ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. شاید وہ یا سیکٹیرین بیسس پہ تھا، یا کسی خاص گروہ کو اس کے سپورٹ کرنے کے لیے تھا، اور یا یہ کہ اس کے اہداف بڑے محدود تھے. تو میرے خیال سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پڑوسی پاکستان اور بحیثیت پڑوسی ایران کے افغانستان، یعنی دو ایسے پڑوسی ہیں جن کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، ان دونوں میں وہ ایکسیپٹیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ایک فیئر ہے. اس کے مقابلے میں افغانستان کا قطر کے ساتھ، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ اس سے زیادہ گہری اور پرانی کوآپریشن رہی ہے. تو ایک پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ میرے خیال سے جو سعودیہ نے مذاکرات کیے احمد الشرح کے، لیکن احمد الشرح نے اس پہ بلڈ کیا اس چیز کو، تو وہ یہاں سے لے کے یو این جنرل اسمبلی تک اور اپنے ملک جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کے اعلیٰ لیول پہ پہنچ گئی. جبکہ افغان طالبان اس سے پہلے آئے، لیکن بدقسمتی سے ان کی جو لیڈرشپ تھی، ان کے انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے حوالے سے وہ والا ویژن نہیں تھا، یا انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا. حالانکہ موقع ان کے پاس برابر تھا اور وہ کر سکتے تھے، اور اب بھی موقع ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو وہ بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ تھی. دوسری انٹرنیشنل تھنکنگ ہے کہ کچھ گروپ ایسے ہیں کہ مارنے کے بجائے 20 سال مطلب آپ افغان طالبان سے لڑے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس رہتا کیا ہے، مطلب واٹس نیکسٹ. تو ایک نیکسٹ آپشن یہ ہے کہ چلے انگیج دیم، ان کو اس طریقے سے انگیج کیا جائے. تو کیا اس سے کانفلکٹ اور چیز کم ہو جائے گی یا نہیں؟ دوسرے کہ وہ مفادات کا تسلسل بھی تبدیل ہوتا رہا، ترجیحات بھی بدلتے رہے. 20 سال امریکہ انگیج ہو رہا افغانستان میں، عراق میں، مختلف جگہوں پہ. اسی دوران جو چائنا کی ایمرجنس ہے اس کا آنا، تو بہت بڑے بڑے چیزیں جو چیلنجز ہیں وہ انٹرنیشنل خاص کر امریکہ کے لیے ہے میرے خیال سے. اس وجہ سے وہ پھر وہ چھوٹی چیزوں پہ اس طرح کا فوکس نہیں کر پا رہے. جانی آپ نے اسرار مدنی صاحب کی رائے، اور اب آخر میں میرا مختصر تجزیہ. یہ جو پورا ایران کا پراکسیز کا ایک ڈومین تھی، یہ بڑی ڈیپ روٹڈ تھی. اس کا تنہائی کا جو احساس وہاں سے لے کے صوفیوں کے دور سے لے کے، اور پھر وہ پینیٹریٹ کرتی گئی. وہ پہلیوں نے اس کو کیری کیا، آیت اللہ کی رجیمز بھی اسی نوشنز کو، اسی لیگیسی کو آ کے لے کے چلیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک پوری ایک اسٹریٹجی، ڈاکٹرین جو ہے وہ بنایا، جس کے اندر جو ہے پروسیس کی تشکیل تھی. پہلے اس کا کام یہ تھا کہ وہ سرحدوں کے باہر ایران کی حفاظت کریں گی، دشمنوں کو جو ہے ایران پہ حملہ آور ہونے سے پہلے انگیج کریں گی، خاص طور کے اوپر اسرائیل کو، اور پھر سعودی عرب کو، امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کے بیڑے اس پورے علاقے کے اندر ہیں. تو پہلا وہ ریزسٹنس تھا. اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنے اندرونی جو ہے انریسٹ کو ختم کرنے کے لیے، مضبوطی کے لیے بھی استعمال کریں گی. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ایک کوٹ رکھا تھا ایک جج کا، ایرانی، جب وہاں پہ سیلاب آیا، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو ہماری حفاظت کے لیے عراقی، پاکستانی، یمنی آئیں گے اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ اس سے واضح ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ سوال یہ کہ یہ جو پراکسیز ہیں، اگر ایک ہائپوتھیٹیکل کانٹیکس کے اندر آپ دیکھیں، اگر رجیم کلیپس ہوتی ہے تو پھر ہوگا کیا؟ کیا یہ جو آیت اللہ جو ہیں، یہ ان کی پراکسیز مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی؟ کہ یہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے ایک نئی جد و جہد کا آغاز کریں گے؟ پھر یہ کہ پوری سیکیورٹی فورسز جو ریولوشنری گارڈز ہیں، وہ ان کے میں بھی میجورٹی کی لائلٹیز جو ہیں
بہرحال وہ آیت اللہ کے ساتھ ہوں گی اور پراکسیز کے ساتھ. اور اگر یہ ایک اقتدار کو حاصل کرنے کی ایک نئی جنگ شروع کریں گے تو کیا یہ جنگ پھر ایران تک محدود رہے گی یا پھر یہ آیت اللہ کی جو بغاوت ہے تو یہ ایک پورے ریجن میں پھیلے گی اور امریکہ کے مفادات جہاں جہاں پہ ہے اس کو بھی اپنا ہدف بناتی رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اور یہ موضوع جو ہے ابھی اس پہ ہمارا مکالمہ بات چیت ختم نہیں ہوئی. آنے والے دنوں کے اندر جو ہے ہم اس پہ بات جاری رکھیں گے کیونکہ یہ موضوع ابھی بہت تشنا ہے. اس کے بہت پہلو ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو سبسکرائب کیجئے سیکیورٹی میٹرز وتھ عامر رانا نئے اچھوتے یونیک پرسپیکٹیوز کے لیے.